अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी आधी रात से बहुत आगे का वक्त है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में और मशरक़ वस्ती में और बेचारे आज़ाद कश्मीर में अब 29 जुलाई 2026 और बुध के दिन की दोपहर है। यूं तो मेरे सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो भी है मशरक़ वस्ती के और ईरान के हवाले से, जहाँ अमेरिका की अफवाज ने अब से बहुत घंटे पहले ये इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने जॉर्डन में उर्दन में अमेरिका के बेसिस के ऊपर मिसाइल हमले किए हैं जो कि उन्होंने रोक लिए। ये डेवलपमेंट बड़ी गैर मामूली है, अनएक्सपेक्टेड है, मतलब गैर मुतवक्को है। उसकी वजह यह है कि ईरान की स्टेटेड पॉलिसी ये है कि हम तो खुद से इनिशिएटिव लेते ही नहीं हैं और हम अमेरिका के हमलों ही का जवाब देते हैं। इन अदर वर्ड्स, हमारी पॉलिसी इसेंशली रिएक्टिव है। सो मच सो कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मे के दिन के बाद से सैटरडे को हमले नहीं किए, ईरान के ऊपर हमले रोक दिए, तो ईरान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हम भी अपने हमले रोक देंगे, इसलिए कि हमारे हमले इसेंशली रिएक्टिव होते हैं, हम तो अमेरिका के हमलों का जवाब देते हैं। इसलिए इस वक्त अमेरिका के जितने दिफाई तज्जियाकार हैं, जो एनालिस्ट हैं, ज़राए अबलाग हैं, वहाँ पर की डिस्कशन हो रही है जिसके बहुत से पहलू हैं कि क्या वजह है कि ईरान ने एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस किस्म का हमला क्यों किया, और क्या वजह है कि अमेरिका ने वो मिसाइल इस दफ़ा रोक लिए जबकि ईरान के पहले मिसाइल अमेरिका से नहीं रुक सके थे। आपको याद होगा कि मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक एनालिसिस आपको दिखाया था कि कैसे खैबर शिकन मिसाइल जो है वो अमेरिका उनका रास्ता नहीं रोक पा रहा, उनकी मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर ये कि ईरान ने ये हमले करके किस किस्म का पैगाम दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने चूँकि वाइट हाउस में अमेरिका के सदर से मुलाकात की है और इस मौके पर ईरान ने अमेरिका को एक मैसेज दिया है कि दोबारा हमारे ऊपर एडवेंचरिज्म ना की जाए और हम उसके लिए तैयार हैं, या यहाँ पे वो एक डिफरेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं और वो ये समझते हैं कि उनको अमेरिका के बड़े हमले का उनको खतरा नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं एक इन्फॉर्म पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन बात का आगाज़ मैं यहाँ से नहीं करूँगा। बात का आगाज़ मैं करना चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि असल में ये टर्म तो हम खौमखाई इस्तेमाल करते हैं। बेचारा आज़ाद कश्मीर कभी भी आज़ाद कश्मीर नहीं था और इस तरह की कोई इंडिपेंडेंट इकाई कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक पाकिस्तानी कंट्रोल कश्मीर की टेरिटरी। बहरहाल दैट इज़ अ डिफरेंट डिबेट। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो है वो बहुत ट्रेजिक है, दर्दनाक है, तकलीफ़देह है और उसकी तकलीफ़ में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जहनों में तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान में चूँकि तमाम तर कंसर्न ये होता है कि अल्लाह ना करे, खुदा का ना करे, पाकिस्तान को कुछ हो जाए, बिकॉज पाकिस्तान का जो धड़का लगा रहता है लोगों को वो 1971 के सकूत ढाका के बाद है। तो जब भी कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप करती है तो पाकिस्तान में ह्यूमन कंसिडरेशन कम होती है, ये खौफ ज़्यादा होता है कि कहीं हमारे प्यारे पाकिस्तान को कुछ ना हो जाए। तो इसी किस्म की एक डिबेट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। मुझे नहीं पता कि किस हद तक उसमें कश्मीरियों से हमदर्दी है और किस हद तक पाकिस्तान के साथ हमदर्दी है, लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या होगा, इस सूरत हाल का हल कैसे निकल सकता है, क्या करने की ज़रूरत है। अब हम देखें कि गुज़िश्ता 24 घंटों में, बल्कि कह लें कि पिछले 18 घंटों में, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक बार फिर एक लिस्ट इशू की जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो पिछले 24-36 घंटों की वायलेंस हुई है जिसमें पाकिस्तान के पैरामिलिट्री जो ट्रूप्स हैं उन्होंने एक से ज़्यादा जगहों पे फायर खोला है, पहले रावलाकोट में फिर मीरपुर में, इंतहाई अनप्रोवोक्ड तरीके से। इसके नतीजे में 32 मजीद लोग जाँ बहक हुए और उन लोगों के उन्होंने नाम भी दे दिए हैं, वल्दियत भी दे दी है, उनके शहर, उनके जो टाउन्स, उनके कस्बे, वो तमाम उन्होंने मेंशन कर दिए हैं और ये आप देख सकते हैं साइड। अब ध्यान में रखिए कि इससे चंद दिन पहले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक और लिस्ट इशू की थी जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि जो वायलेंस शुरू हुई है चंद हफ्तों की, उसके नतीजे में 42 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। उनमें से ऐसे लोग भी हैं जिनकी लाशें जो हैं वो पाकिस्तान के पैरामिलिट्री ट्रूप्स ने अपने कब्जे में ले ली हैं और वो कभी नहीं दी गई, और लाशों की वापसी का मुतालबा भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक इंपॉर्टेंट जो है मुतालबा है। अच्छा, अब इसको ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, इसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये लाशें गुम कर देने वाला और लाशें उठा देने वाला वाक़या जो है ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में 2024 से पहले तो इसका कोई बहुत ज़्यादा हमने जिक्र नहीं सुना। जब पहली दफ़ा इस्लामाबाद में ऐसे हुआ और ये इल्ज़ाम लगा कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग हैं जो जाँ बहक हुए हैं 26 नवंबर 2024 की रात में, जिनकी लाशें जो हैं वो गुम कर दी गई हैं और उनको उठा लिया गया ताकि उनका कोई हिसाब किताब और अकाउंटेबिलिटी हो ही ना सके। उसके बाद ऐसा ही इल्ज़ाम मुरीदके के हवाले से भी लगा। फिर दबे अल्फाज में बहुत से पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स या एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने ये इंकशाफात भी किए कि ये कहानी और ये रीत पुरानी है, ये नई नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद के बाद लोगों के सामने ज़्यादा आ गई है खुल के, वरना फाटा में अर्सवाइल एजेंसीज़ के अंदर जो ट्राइबल वॉर्स हैं
وہاں بھی یہ ہوا ہے کئی دفعہ، اور یہ بلوچستان میں تو روٹین میں ہوتا ہی ہے کہ جو لوگ مار دیے جاتے ہیں یا مار ہو جاتے ہیں ان کی لاشیں جو ہیں وہ گم کر دی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ وہ سچویشن ہے جو ایک انتہائی تکلیف دہ قسم کی سچویشن ہے، اور اس سے پہلے کہ میں دیکھوں کہ اس کو پاکستان کے میڈیا میں اور دنیا نے اس کو کیسے دیکھا ہے، اس کے کچھ بنیادی آسپیکٹس بھی ذہن میں چاہتا ہوں کہ رکھے جائیں، چونکہ یہ آزاد کشمیر کے علاقے کی کمپوزیشن اس قسم کی ہے جس کا مزید ذکر بعد میں ہوگا۔ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ افواج پاکستان میں ملازمت کرتے ہیں، اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اسکواڈن لیڈر صاحب جو ہیں، ان کے والد صاحب بھی گزشتہ 24 گھنٹے میں وہ بھی جاں بحق ہونے والوں میں ان کا بھی نام ہے، اور ٹویٹر کے اوپر اس کی بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جو ڈاکٹریٹ کر رہے تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں، اور جو بہت زیادہ جوشیلی تقریریں کرتے تھے انقلاب کے حوالے سے، وہ بھی جاں بحق ہونے والوں میں ہے۔ تو یہ بھی ٹریجڈی کی کچھ ڈائمینشنز ہیں۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا میں لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کے میڈیا نے کشمیر کی خبر بہت زیادہ اٹھا لی ہے۔ میں نے کوئی ایسا اس کا پہلو نہیں دیکھا کہ کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ لیا ہے انٹرنیشنل میڈیا نے اس میں۔ یہ بھی ایک پاکستانی خوف کا ایک حصہ ہے۔ پاکستانی خوف یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست مملکت ہے، ایک ایسی خداداد مملکت ہے جو دنیا میں غالباً اسلام کی بول بالا کے لیے بنائی گئی ہے، اور ساری دنیا جو ہے، مغربی دنیا بھی ہے اس میں، کیا برطانیہ، یورپ، امریکہ، صہیونی طاقتیں، اسرائیل، ہندوستان، یہ سب صبح اٹھ کے ناشتہ کرنے کے بعد سے یا ناشتے سے پہلے سے لے کر رات تک پاکستان کے خلاف سازش کرتے رہتے ہیں، اور دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ چیزیں اٹھا لے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گا خدا نخواستہ۔ یہ سارا ایک مس لیڈنگ نیریٹو ہے۔ ابھی تک میں نے کوئی ایویڈنس ایسی نہیں دیکھی کہ جو کچھ آزاد کشمیر میں گزشتہ چند ہفتوں میں ہوا ہے، بین الاقوامی میڈیا کے صرف چند پورٹلز ہیں جیسے BBC اردو ہے، جیسے کہیں ڈوشے ویلے ہے، جیسے الجزیرہ انگلش ہے، یا کوئی اور سائٹ اکا دکا ہو سکتی ہے، بائی اینڈ لارج جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ آزاد کشمیر میں ہونے والے جبر اور زیادتیوں کو اگنور کر رہا ہے۔ پاکستان کی رجیم کو بہت سی سپورٹ حاصل ہے، ویسٹرن میڈیا کے اندر بھی حاصل ہے اور ویسٹرن پاور سینٹرز میں بھی حاصل ہے، اس لیے اس کو کسی نے اٹھایا نہیں۔ اور یہی صورتحال خود پاکستان کے اپنے میڈیا میں بھی ہے۔ اگر آپ پاکستان کے اخبارات دیکھیں مین اسٹریم جن سے دنیا کو پاکستان کا پتہ چل سکتا ہے، جیسے کہ ڈان ہے، جیسے کہ ٹریبیون ہے، اور انگریزی کے اخبارات ہیں، کوئی ذکر نہیں ہے آزاد کشمیر کا۔ وہاں پہ آزاد کشمیر کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہندوستان کے ڈان میں میں دیکھ رہا تھا لیٹسٹ کہ ہندوستان کے جو کسی منسٹر نے یا ڈیفنس منسٹر نے آزاد کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے کوئی کامنٹس اگر کیے تھے تو اس کے اوپر وہ کامنٹس تو کم چھپے ہیں، اس میں پاکستان کے فارن آفس کا جواب ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے، آپ کو ہمت کیسے ہوئی، ہم تو آپ کی زبانی جو ہے وہ کھینچ لیں گے۔ یا پھر یہ ہے کہ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر جو ہیں جناب عطا تارڑ صاحب، ان کا بیان چھپ رہا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے سب ہندوستان کے ایجنٹ ہیں۔ یہ پہلا الزام ہے جو کسی کے اوپر لگ سکتا ہے۔ اب صرف یعنی پاکستان تحریک انصاف والے ہیں وہ بھی ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، بلوچستان والے بھی سارے ہندوستان کے ساتھ ملے ہیں، TTP والے بھی ملے ہیں، جو صحافی اور اینالسٹ ہمارے خلاف بولتے ہیں وہ بھی سب ہندوستان کے پے رول کے اوپر ہیں۔ تو یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ البتہ زاہد حسین صاحب جو ڈان میں لکھتے ہیں، ان کا میں نے بہت اچھا ایک کالم دیکھا ہے جس میں انہوں نے بیسکلی یہ انالیسس کیا ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت بلوچستان اور آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ در حقیقت پاکستان کا جو ایلیٹسٹ پاور سٹرکچر ہے، یہ اس کے خلاف ایک پش بیک اور ریزسٹنس ہو رہی ہے جو لوگ اس وقت کر رہے ہیں۔ اور میں نے بہت انٹیلیجنٹ کامنٹس دیکھے، فار انسٹنس ڈاکٹر ملی حلودی کے میں نے دیکھے، میں نے طلعت حسین صاحب کے دیکھے۔ طلعت حسین صاحب نے اپنے کامنٹ میں جہاں اس چیز کا بہت زیادہ افسوس کیا ہے کہ جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ایک ٹیریبل سچویشن ہے، وہاں انہوں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو میڈیا بلاکیڈ ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ جو PML اور PPP کے درمیان میں ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے، یہ ٹوٹل ایک سائڈ شو ہے جو اصل ایشو سے توجہ ہٹاتی ہے، اور جو بہت بڑا ایشو ہے کہ یہاں پر چونکہ ایک انفارمیشن بلاکیڈ یا میڈیا بلاکیڈ ہوا ہے جس کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ زیادہ خراب ہوئی ہے۔ اور اچھا، اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک فزیشین کی حیثیت میں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو کوڑ کی بیماری ہے جسے ہم لیپرسی کہتے ہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیریفرل نرو سینٹر ہیں، پیریفرل نروز ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہاتھوں کے اندر جو نروز ہیں، ہمارے پاؤں میں جو نروز ہیں، ہمارے باڈی میں جو نروز ہیں، وہ خراب ہو جاتی ہیں، وہ ڈیزیز ہو جاتی ہیں، ان کی پیتھولوجی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سینٹرل نروس سسٹم اور برین کو، جب میرا ہاتھ ایسے لگا یہ، تو اس میں اس کی کوئی چوٹ کی جو فیلنگ ہے، یہ جو لگا ہے اس کی چوٹ کی جو فیلنگ ہے ایسے، وہ کبھی بھی آپ کے سینٹرل نروس سسٹم تک نہیں پہنچتی، اور انسانی جسم جو ہے وہ مختلف دیواروں سے، مختلف جگہوں سے ایسے ہی ہر وقت ٹکراتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، اور جس کی وجہ سے آپ کے اوپر وہ زخم بنتے ہیں۔ اف آئی کریکٹلی ریمبر فرام اے میڈیکل اسٹڈیز، اور اس کے اوپر بڑی خوبصورت امریکن فلم تھی بین ہر کی، ارلی کرسچن ایرا کے حوالے سے، کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوڑ کے جو لوگ ہیں ان کو ٹچ کرتے ہیں اور ان کو وہ صحت یابی دیتے ہیں۔ میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں، انفارمیشن سسٹم جو ہوتے ہیں، جو میڈیا ہوتے ہیں، ان کی یہی سینٹرل نروس سسٹم، یہ پیریفرل سسٹم والی اگزامپل ہوتی ہے۔ جب ایک معاشرے اور ایک قوم کو
یہ خبر ملتی رہتی ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، فاٹا میں کیا ہو رہا ہے، آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، حکومت نے کیا زیادتی کی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کا ایک انالیسس بھی آ رہا ہوتا ہے، تو پھر معاشرہ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، ریسیپٹیو ہوتا ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی لے کر آتا ہے. یہ کریکٹیو میئر انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں. پاکستان کی طرح کا جو علاقہ ہو، جیسے کہ طلعت حسین صاحب نے ایک جملے میں کہا کہ میڈیا کے بلاکٹ سے بھی بہت پرابلم کھڑا ہوا ہے. جب آپ کے پاس ایکوریٹ انفارمیشن نہیں ہوتی تو لوگ اس پہ ریئیکٹ نہیں کر سکتے. جب لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے تو آپ کریکشنز نہیں کرتے. یہ ڈکٹیٹرشپ کا نقصان ہوتا ہے جو اس وقت آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. پھر آپ کو ایک جعلی ڈس انفارمیشن پھیلانے کا بھی بہت زیادہ موقع ملتا ہے جو آزاد کشمیر کے حوالے سے پھیلائی گئی ہے. اب میں اس میں تھوڑا سا یہ دیکھوں کہ میں نے بعض آزاد کشمیریوں کو دیکھا ہے، ایک دو کو میں نے دیکھا ہے، زیادہ دیکھا ہے بلکہ 2-3 میں نے دیکھے ہیں جو سوشل میڈیا پہ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی فوج کو ہماری مدد کرنی چاہیے جس قسم کا ہمارے اوپر ظلم جو ہے وہ ہو رہا ہے. یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے جنرل عاصم منیر کی فوج کے اقدامات کے نتیجے میں کہ پاکستان کا جو تاریخی 80 برس کا نیریٹو تھا کشمیر میں، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دھڑام کر کے گر گیا ہے اور بالکل وہ پھٹ پھٹ گیا ہے اور وہ کلیپس کر گیا یہاں پہ. لیکن ہندوستان جو ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، ریئلٹی یہ ہے کہ کوائٹ کانٹری ٹو جو کہ پاکستانی نیریٹو بنایا ہے اس طرح کا گیا ہے جو اپنی تمام فارمز اینڈ مینیفیسٹیشن میں جعلی پن یا جھوٹ پہ مبنی ہے. تو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید ہندوستان آزاد کشمیر میں انٹروین کرے گا یا کر رہا ہے، یا شاید ہندوستان کرا رہا ہوگا. یہ ساری کہانی ہندوستان آزاد کشمیر میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں. کیوں نہیں انٹرسٹڈ؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات میں نے کر دی ہے، بہت پرووکیٹیو. ہندوستان آزاد کشمیر میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ یہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے، اور ان کے جتنے بھی 100-200 چینلز ہیں وہ ہر وقت پی او کے جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں. لیکن وہ بالکل بھی پی او کے یا آزاد کشمیر میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ وہ 1947 کا پنچ کا ریبیلین ہے. یہ علاقے جہاں اس وقت طوفان مچا ہوا ہے، یہ وہی راولا کوٹ ڈویژن، ستھنتی، یہ پنچ کے علاقے ہیں جہاں سے 1947 میں مہاراجہ ہری سنگھ کی جو حکومت تھی اس کے جبر کے خلاف یہاں پر ایک آزادی کی تحریک جو ہے وہ کھڑی ہوئی. وہ 18 مہینے تک اس نے پورے کشمیر کو ہلا کے رکھ دیا. یہ وہی موومنٹ تھی فریڈم کی جس کو ہیلپ کرنے کے لیے جب مہاراجہ اور اس کی مدد کرنے کے لیے اور بھی ٹروپس آ گئے تو بہت ظلم ہوا پنچ کے علاقوں میں اور کشمیر میں. تو پھر ٹرائبلز جو ہیں ان کو بھیجا گیا، یا ٹرائبلز آئے اور پھر کشمیر کی جنگ میں ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن اختیار کر لی. اور یہ جو پنچ سے ریبیلین شروع ہوا تھا یہ بنیادی طور پہ اس لیے شروع ہوا تھا کہ مہاراجہ نے اس وقت کو نئے ٹیکسز لگائے تھے، اور ان ٹیکسز کے خلاف اکنامک میئر تھا، ان ٹیکسز کے خلاف جو ہے بہت زیادہ نیگیٹو فیلنگ پائی جاتی تھی. پھر ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اس علاقے کے کم از کم 60-65 ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے برٹش آرمی کے اندر، انڈین آرمی میں سرو کیا تھا. واپس آ کے ان کی کچھ ایکسپیکٹیشنز تھیں حکومت سے جو پوری نہیں ہوئی، وہ بھی ایک بڑی ڈسسیٹسفیکشن تھی. اور پھر یہ تھا کہ پاکستان موومنٹ کا آغاز ہو چکا تھا، ہندوستان پاکستان کی ڈویژن ہو رہی تھی. پنڈی کا جو ڈسٹرکٹ اور ڈویژن تھا، ڈسٹرکٹ ہی تھا شاید اس وقت، وہ بھی اس کے بارڈرز یہاں ملتے تھے. اسی طرح مانسہرہ اور کے پی سائڈ پہ ملتے تھے. تو یہاں پر ایک پوری موومنٹ لانچ ہوئی مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف. اور انڈین جو اسٹریٹجسٹ ہے اس کو ہمیشہ سے احساس تھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے اسٹرانگلی اینٹی انڈین ہیں، ان کی بڑی پرو پاکستان فیلنگ پائی جاتی ہے. یہاں پر کوئی بھی کاؤنٹر نیریٹو جو ہے اس کو بیچا نہیں جا سکتا. ماضی میں 1970 تک کی دہائی میں آزاد کشمیر میں اس قسم کی تنظیمیں اور سیاسی دھڑے ضرور ایگزسٹ کرتے تھے جن پہ یہ الزام تھا کہ انہیں شاید ہندوستان سپانسر کرتا ہے، فائننس کرتا ہے. جیسے اف آئی کریکٹلی ریممبر ایک محاذ رائے شماری ہوا کرتی تھی، میرپور کے اندر ایک انصاری صاحب کا دھڑا ہوا کرتا تھا جو بہت پرومیننٹ وکیل تھے. یہ تمام لوگ یہ مطالبہ کرتے تھے، اور یہ بڑی سویلائز قسم کی موومنٹ تھی. یہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ ریفرنڈم کی صورت میں صرف 2 آپشنز نہیں ہونی چاہیے، انڈیا اینڈ پاکستان، ایک تیسری آپشن ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ کشمیر کی. یعنی ان ادر ورڈز اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیں تو ایک جنرلی آزاد کشمیر جو ہے وہ ایگزسٹ کرنا چاہیے. چونکہ پاکستان کی آفیشیل پوزیشن یہ تھی کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اس قسم کی تمام اوپینین کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کشمیری اوپینین کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، اسپلٹ کر رہے ہیں، اور ان کو ہندوستان جو ہے وہ پیچھے سے فائنانس کر رہا ہے. لیکن رات گئی بات گئی، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اہمیت اور ریفرنڈم وغیرہ جو ہے وہ بالکل قصہ پارینہ بن گئے، ختم ہو گئی اس کی اہمیت. تو اس قسم کے سیاسی دھڑے بھی اپنی موت آپ سے مر گئے. اب باٹم لائن اگر یہ ہے، اچھا ایک اور پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی انٹیلیجنسیا اور ایلیٹ ہے، خواہ وہ
مسلم ہو یا وہ ہندو پنڈت ہوں، ان کی ہمیشہ ایک فیلنگ رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں ہی نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک پہاڑی ویریئنٹ ہے پنجاب کے کلچر کا، جہلم ویلی کے کلچر کا، ان کی زبان مختلف ہے، بولی مختلف ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز وومن ڈفرینٹ ہے، یہ اتھارٹیٹیو کلچر کا حصہ ہیں اور یہ ہمارے کلچر کا حصہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ 1988 میں مجھے 1 ڈیڑھ مہینہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں گزارنے کا موقع ملا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ کہتے تھے کہ بھئی آزاد کشمیر یا مظفر آباد تو اتنا مختلف ہے کہ مظفر آباد کو آخری سویلائزیشن پوسٹ سمجھا جاتا تھا، اور اگر کسی کی سری نگر سے مظفر آباد پوسٹنگ ہو جاتی تھی مہاراجہ کے زمانے میں تو لوگ باقاعدہ اس کو رائٹ آف کر دیتے تھے اور اس کا ماتم کرنے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے کہ بھائی بیچارے کو بھیج دیا ایسی جگہ میں جہاں سانپ ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ بڑے پہاڑی ہیں، سب کچھ ہے آن۔ تو given all these historical reasons, given all these cultural reasons، اور جو ہسٹری ہے پونچھ کے علاقے کی جہاں اس وقت ہم ٹربل ہے اور پاکستان کو ایک چیلنج جو ہے سیاسی درپیش ہے جو ونس اگین اکنامک نیچر کا ہے، اور اس وقت بھی اکنامک نیچر کا تھا 1947 میں جب یہاں سے لیڈرشپ پیدا ہوئی سردار ابراہیم کی شکل میں، جنہوں نے آزاد کشمیر کی حکومت کا اعلان کر دیا تھا، بہت مشہور شخصیت آزاد کشمیر کی تاریخ کی۔ اس کے بعد یہاں سے مجاہد اول جو ہے سردار قیوم، انہوں نے نیلا بٹ میرا خیال ہے جگہ تھی جہاں انہوں نے پہلی دفعہ انہوں نے بندوق سے ایک تحریک کا آغاز کیا مہاراجہ کی فوجوں کے خلاف۔ تو یہ چونکہ یہ منبع رہا ہے، یہ سورس رہا ہے ریزسٹنس کا، گیون دس ہسٹوریکل فیکٹر، لیک آف پولیٹیکل اسپیس، انڈیا کا کبھی بھی کوئی اسٹرکچرڈ انٹرسٹ آزاد کشمیر میں نہیں رہا۔ نو دس ایکچولی ملیٹیٹس اگینسٹ دی کامن انڈرسٹینڈنگ، بیکاز پاکستان میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آزاد کشمیر کا تو ہندوستان موقع کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کا جغرافیہ بھی اتنا بیکار ہے انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے، بیکاز یہ ایک الانگیٹڈ اسٹرپ ہے لمبی سی، جو اس میں صرف 4,500 میل یا 5,000 میل کا یہ رقبہ ہے، جس میں 45 لاکھ لوگ جو فیروشسلی اینٹی انڈین ہیں وہ رہے ہیں۔ تو آج تک بیکاز آف آل دیز کلچرل ریزن، ہسٹوریکل ریزنز، پولیٹیکل ریزنز، انڈیا کا کبھی بھی کوئی بہت اسٹرکچرڈ انٹرسٹ یہاں پہ نہیں رہا۔ یہ پہلی دفعہ ہے، حسن اتفاق کہہ لیں، ٹریجڈی کہہ لیں، کہ جنرل عاصم منیر نے اپنی جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کی وجہ سے یہاں پر ایک ایسی سینس آف ٹریجڈی، سینس آف گریوانس پیدا کی ہے، اور اگر یہ پروسیس جاری رہتا ہے مار دھاڑ کا، لاشیں گرانے کا، تو ڈیفینیٹلی طور پہ یہاں پہ لوگ سوچنے لگ جائیں گے کہ امریکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، مغرب ہمارے ساتھ نہیں ہے، چین ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو آ جا کے ان کو ہندوستان سے سمپتھی مل سکتی ہے۔ اور آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائز کہ ہندوستان کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں وہ پہلی دفعہ مہذب اچھا اور مائکروسکوپ لگا کے دیکھ رہے ہوں گے کہ آزاد کشمیر کے کیا اندر ہو رہا ہے اور وہ کیسے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، آزادی دلانے کے لیے نہیں، ڈسٹربنس پیدا کرنے کے لیے، پاکستان کی فوج کو زج کرنے کے لیے۔ تو جس طرح کی انسرجنسی جو ہے وہ ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، جس قسم کی انسرجنسی ہم بہت عرصے سے فاٹا کے اندر کے پی میں دیکھ رہے ہیں، اسی قسم کی انسرجنسی کل کلاں کو آزاد کشمیر کے اندر بھی ڈیولپ کر سکتی ہے۔ وہ ایک دفعہ ہتھیار اٹھا لیں گے، پھر یہ کہیں گے دیکھیں انہوں نے تو کلیشن کو پکڑی بھی۔ یہاں پر بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ونس اگین پاکستان کا چونکہ ڈسکورس بڑا کمزور قسم کا ہے پولیٹیکل، تو یہاں چیزوں کو سمجھا نہیں جاتا۔ جب بھی آپ پولیٹیکل پروسیس کا راستہ روکیں گے اور پولیٹیکل پروسیس کو بند کر دیں گے، لوگوں کی بات نہیں سنیں گے، الٹیمیٹلی فرسٹریٹڈ لوگ جو ہیں وہ ہتھیار اٹھائیں گے، موومنٹس وائلنٹ ہو جائیں گی، اور اس قسم کی وائلنٹ موومنٹس ہمیشہ کسی بھی ریاست یا امپائر کی پیریفری کے اوپر شروع ہوتی ہیں۔ پہلے آپ دلی میں نہیں مسئلہ شروع ہوا تھا اورنگزیب کا مسئلہ، اس کا ساؤتھ میں شروع ہوا تھا، ویسٹ میں شروع ہوا تھا، ایسٹ میں شروع ہوا تھا۔ تو یہ ایک آپ انکریج کر رہے ہیں جس طرح سے کہ اب یہاں پر بھی ایک پوٹینشیل انسرجنسی شروع ہوگی اور یہ چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر پاکستان کی انٹیلیجنسیا کو پاکستان کے اربن سینٹرز کے اندر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو جی ایچ کیو کے نیریٹو کو بریک کرنے کی ضرورت ہے، اور ابھی تک ایسی کوئی ڈیبیٹ پاکستان میں ہو نہیں سکی۔ ایسا مائنڈ ٹوسٹڈ ہے ہر وقت سیکیورٹی ایشوز میں، انڈیا کو ایز اے بوگی جو ہے یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اصل ایشوز کی طرف جو ہے وہ مائنڈ کو نہیں آنے دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح طلعت حسین صاحب نے ایک آدھ ٹویٹ کر دیا، ڈاکٹر ملیہ لودھی اس وقت کچھ کہہ رہی ہیں، مشاہد حسین سید، یہ تمام انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، نجم سیٹھی کو اس میں ایڈ کر دیں، اور بہت سے لوگ ہیں، ان سب لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑی سی ہمت کریں، ان ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کریں۔ اگر سینکڑوں لوگ ان چیزوں پہ ڈیبیٹ کریں گے تو اس کا راستہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں روک سکے گی۔ اب ایک اور چیز کو دیکھ لیں کہ پاکستان کے سوشل میڈیا میں بعض لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ عمران خان کی صحت بہت خراب ہو چکی ہے، ان کو پارکنسونزم یا ریشہ جو ہے اس کی ان کو تکلیف ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کی فیملی کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ عمران خان کا بلڈ پریشر مسلسل شوٹ کر رہا ہے، شاید ان کی قید تنہائی کی سٹریس ہے یا ان کی خوراک میں کوئی ایسی چیز ہے، اور اگر بلڈ پریشر اسی طرح سے رہا تو کوئی بھی ایکسیڈنٹ کسی وقت ہو سکتا ہے۔ وہ ایکسیڈنٹ ایک سٹروک بھی ہو سکتی ہے، وہ ایکسیڈنٹ ایک ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ کوئی برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، اور جو گرفتار کرنے والے ہیں جنہوں نے عمران خان کو اس صورتحال میں رکھا ہے وہ تو ویٹ ہی کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے تاکہ عمران خان سے ہماری جان جو ہے وہ چھوٹ جائے۔
اور اب یہ بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کی تاریخ کا دوسرا انتہائی پاپولر پولیٹیشین، پہلے ذوالفقار علی بھٹو اب عمران خان، وہ ریاست کی قید میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی؟ ابھی تک تو یہ جو ملینز اینڈ ملینز آف پاکستانی نوجوان ہیں انہوں نے یہ امید لگائی بھی ہے کہ جناب خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کھڑا ہے، وہ کھڑا رہے گا، اس نے ہتھیار نہیں ڈالے، وہ دلیر ہے، وہ ملک چھوڑ کے نہیں چلا گیا نواز شریف کی طرح، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کی ڈیتھ ہو جاتی، یہ چیز کو عمران خان کی ڈیتھ ہوتی ہے اسٹیٹ کی کسٹڈی میں، اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی پاکستان کی نوجوان نسل کے اوپر؟ کس قسم کا ڈپریشن پیدا ہوگا، کیا ایک ہوپلیسنس پیدا ہوگی؟ یہ ایشوز ہیں جنہیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ میں کوئکلی تھوڑا سا ایران اور یو ایس اور سعودی عربیہ کی طرف آ جاؤں۔ جو ڈیولپمنٹس ہیں کہ ایران نے حملے کیے جارڈن کے اوپر، اور اس کے بعد وہ اس کا آپس میں تعلق نہیں ہے ویسے، لیکن یہ ہے کہ امریکہ نے اور سعودی عرب نے مل کے عراق میں جو ایرانی سپورٹڈ ملیشیاز ہیں ان کے اوپر حملے کیے، جن کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ مسلسل سعودی ٹارگٹس کو، سعودی مختلف اہداف کو ٹارگٹ بنا رہے تھے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہوتیز جو ہیں انہوں نے ایک اور سعودی ٹینکر کو ٹارگٹ کیا، اور یوں ٹوٹل نمبر آف ٹینکر جن کو ٹارگٹ کر چکے ہیں بحر احمر میں وہ 4 ہو گئے۔ لیکن جو اس میں کروشل انٹرسٹنگ چیز ہے وہ امریکن آرمی کا وہ الزام جو یہ ہے، اور وہ کنفرمڈ ہے ایک طرح سے، کہ ایران نے میزائل اسٹرائک کی جارڈن میں امریکن بیسز کے اوپر، اور ہم نے وہ میزائل روک لیا۔ اس کے بہت سے انٹرسٹنگ پہلو۔ پہلی بات ہے کہ کیوں کیا ایران نے اس طرح سے، جس کی پالیسی ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہم تو صرف امریکہ کے حملوں کا جواب دیتے ہیں۔ اس میں ایک تھیری تو یہ ہے جو امریکن میڈیا جس کو بہت مزے سے ڈسکس کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر مختلف دھڑے ہیں، اور IRGC اور جو ان کا ملیٹنٹ دھڑا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ایران کی جو ڈپلومیٹس ہیں وہ امریکہ کے ساتھ کوئی اسٹیٹ آف ہارمز کا حل جو ہے وہ نکال سکیں۔ یہ بہت زیادہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کو چرچا بہت کیا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ اصل حقیقت وہ 2-3 اور تھیریز ہیں۔ پہلی تھیری تو یہ ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو پہلی دفعہ 28 فروری کے بعد امریکہ تشریف لائے، وائٹ ہاؤس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، اور ظاہر ہے کہ جب دونوں بیٹھے ہیں مل کے تو وہ ظاہر ہے ایرانی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ایران نے اس حملے کے ذریعے جس میں پرانے میزائل استعمال کیے، یہی وجہ ہے کہ میزائل لگے نہیں، امریکہ نے آسانی سے روک لیے۔ انہوں نے اپنے اسٹیٹ آف دی آرٹ نئے میزائل استعمال نہیں کیے، انہوں نے وارن کیا امریکہ کو کہ اگر آپ نے ہم پہ دوبارہ حملہ کیا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس کی ایک تیسری ایکسپلینیشن ہے بہت انٹرسٹنگ۔ وہ ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ایرانی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا اس وقت اپر ہینڈ ہے۔ ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بہت بڑی جنگ دوبارہ سے شروع نہیں کر سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسٹرائکس کریں گے تو اسی طرح کی لمیٹڈ 3-4-5-6 دن کی اسٹرائکس کریں گے، 10 دن کی کریں گے، جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انڈر پریشر لانا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ احساس دلانا کہ آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، آپ کو ہمیں ایک ڈیل دینی ہوگی، بہت ضروری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ 24 گھنٹے میں فاکس اینڈ فرینڈز آف فاکس کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایرانیوں نے مجھے کہا کہ ہم تو نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے، وہ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں اور میری بھی یہی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ فارملی کھل کے یہ کہیں۔ اب یہ جو نیوکلیر ایشو ہے نا، یہ امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان میں اسی طرح سے بوگی ہے جس طرح سے پاکستان میں تمام مسائل کے لیے انڈیا ایک بوگی ہے۔ ہم بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں؟ ہندوستان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم فاٹا میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہندوستان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم آزاد کشمیر میں جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہم ہندوستان کا راستہ روک رہے ہیں اور سازش ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر نیوکلیر ایشو جو ہے امریکہ کو بھی پتہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتہ ہے، ایران کو بھی پتہ ہے اور اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ نیوکلیر ایشو اصل میں نیوکلیر وہ ایشو نہیں ہے۔ اسرائیل کا مین گول یہ ہے اور امریکہ کا گول یہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا، کہ ایران کی جو حکومت اور رجیم ہے اسے اتنا کمزور کرنا ہے کہ اس کا سیاسی اثر اس خطے میں ختم ہو جائے، تاکہ ان کے جو اور گرینڈ پلان ہے، ابراہمک ایکارڈ اینڈ آل دیٹ، وہ اسموتھلی آگے پروگرس کر سکیں۔ اور جب تک ایران کھڑا ہے اور پولیٹیکلی اسٹرانگ ہے، وہ چیز آگے بڑھ نہیں سکتی کامیابی سے۔ لیکن چونکہ نیوکلیر ایشو جو ہے وہ سینسیشنل ایشو ہے، جس طرح سے پاکستان کے اندر ہندوستان ایک بہت سینسیشنل ایشو ہے، ہندوستان کے اندر ISI ایک بہت سینسیشنل ایشو ہے، اس لیے نیوکلیر ایشو کے پیچھے سب نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ ہم نیوکلیر ایشو پہ، ایران کو پتہ ہے کہ نیوکلیر ایشو ہے ہی نہیں امپورٹنٹ، وہ کسی بھی وقت نیوکلیر ایشو کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ نیوکلیر ایشو امپورٹنٹ نہیں ہے، اسرائیل کو پتہ ہے نیوکلیر ایشو امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن سب نے اس کے اندر انویسٹمنٹ اتنی زیادہ کی ہوئی ہے لفظ نیوکلیر کے اندر کہ اس کو بہانے کے طور پہ جو ہے وہ مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایران کے حملوں کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو ڈیسپریٹلی طور پہ ایک ڈیل چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ وہ نہیں چاہتے کہ جنگ اسی طرح سے لٹکتے ختم ہو جائے، انہیں ایک اکنامک ڈیل چاہیے جس میں سینکشن سے ریلیف چاہیے، انہیں اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر اپنے کنٹرول کی ایکسیپٹیبلٹی چاہیے، انہیں اسے کہتے ہیں، اور انہیں اپنا تیل آزادی سے بیچنے کی اجازت چاہیے۔ تو ان کو اچھی طرح سے احساس ہے کہ اگر ان کو ان میں سے کوئی چیز نہیں مل سکے گی اور اکنامک ریلیف نہیں ملے گی تو ان کی رجیم جو ہے، جنگ میں تو انہوں نے سروائیو کر لیا ہے،
पोस्ट द वॉर वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, बिकॉज इतने इकोनॉमिक मसाइल उनके लिए खड़े हो जाएंगे जिसका कोई हल जो है उनके पास नहीं। इसी में एक चीज़ और ऐड कर लें कि गुज़श्ता 24 घंटे में ओमान अमेरिका के और सऊदी अरब के बिहाफ पे एक प्रपोजल लेके आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, जिसे ईरानियों ने कंसिडर करने के बाद रद्द कर दिया और उन्होंने अपना एक काउंटर प्रपोजल जो है वो प्लेस किया। ओमान ने ऑफर ये की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को स्प्लिट कर देते हैं, नॉर्दर्न साइड ईरान मैनेज कर ले, सदर्न साइड हम मैनेज कर लेंगे। मतलब ये था कि ओमान सदर्न साइड को खोल देगा सारी ट्रैफिक के लिए और ईरान ने नॉर्दर्न साइड का जो मर्जी करना है वो कर ले। लेकिन ईरान ने काउंटर प्रपोजल ये रखा है कि नॉर्दर्न साइड जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, उसको एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाए, सदर्न को एग्जिट के लिए इस्तेमाल किया जाए और दोनों मिल के उसको जॉइंटली मैनेज करें। मतलब है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल सिर्फ हॉर्मुज़ का कोई भी हिस्सा ओमान को देने के लिए तैयार नहीं है। तो वो प्रपोजल जो है वो कोलैप्स हो गया है। उसकी भी बहुत सी नुक्ताचीनी यहाँ पर इस वक्त अमेरिका के ज़राए अब्लाग के अंदर हो रही है कि ईरान क्या चाहता है। तो ये अब सिचुएशन है। चंद घंटों में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू।